बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, आज बड़ी इत्तलात थी कि पीडीएम का पावर शो सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा और इसके बाद दायरे के सुप्रीम कोर्ट भी अपने किसी रद्द-ए-अमल का इज़हार करेगी। पीडीएम का पावर शो तो बड़े भरपूर अंदाज में हुआ, कामयाब पावर शो हुआ, कामयाब धरना हुआ और जो पीडीएम के खुसूसन जेयूआई पे के जो कारकुनान थे उनकी एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है रेड जोन का गेट जिस तरह फलांगा और जिस तरह वो एक हजूम जो है वो अंदर दाखिल हुआ और इसके बाद जो धरना था या जलसा था, जो मुजाहिरीन थे, उससे पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ ने भी ख़ताब किया और बड़ा भरपूर ख़ताब किया। और जो आज जो कुछ जिस किस्म की इत्तलात थी वो तो नहीं हुआ, अलबत्ता जो एक केस चल रहा था 14 मई के इलेक्शन के हवाले से, उसमें जो है वो आज उसकी समाअत हुई और उसको मज़ीद जो है वो 1 हफ़्ते की तारीख जो है वो दे दी गई है। दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो भी अदालत में पेश हुई और हस्ब मामूल जिस बात की तवक्का थी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट या जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, जो अदालतें हैं, वो जिस तरह इमरान खान साहब को ज़मानतों पे ज़मानतें और रियायत पे रियायतें दी जा रही हैं, तो वो बुशरा बीबी को भी वो रियायत मिली और उनको भी 1 हफ़्ते की हिफाजती ज़मानत मिल गई। अब जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से या चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से जो एक खदशा था कि वो अपने ख़िलाफ़ इस पावर शो से पहले ही हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी जो है वो फ़ैसला दे सकते हैं, तो लगता ऐसा है कि चीफ जस्टिस साहब भी ज़ाहिर है कि इस पोजीशन में अपने आप को नहीं समझते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकसीम हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के जो 17 जजेज़ हैं उनमें से सिर्फ 2 जो जजेज़ हैं वो जो है वो चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं। तो बहरहाल जो कुछ होना था वो अभी नहीं हुआ, इंतज़ार बाकी है। लेकिन अब ये ज़रूर कहा जा रहा है कि पीटीआई के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है, जो गिरफ़्तार तो हुए और गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके इल्म में, और वो इसके बाद अदालत ने उनको जिस तरह का रिलीफ दिया, लेकिन वो अब बच नहीं पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि अब जो भी कुछ होगा, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनेंगे, उनकी जो दोबारा गिरफ़्तारी होगी वो आर्मी एक्ट के तहत होगी, चूँकि उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ भी पीटीआई के कारकुनों ने अपने जिस तरह के रद्द-ए-अमल का जो इज़हार किया, जिसमें उन्होंने कोर कमांडर हाउस लाहौर, जिसको जिना हाउस कहा जाता है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना की रहायशगाह थी, उस पर जिस तरह हमला किया, आग लगाई जीएच के ऊपर, और जिस तरह जो फ़ौजी तनसीबात और फिर जो है सरकारी और गैर सरकारी अमलाक को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया और एक पूरे मुल्क में एक आगो खून की होली खेली गई, तो अब वो इससे ज़ाहिर है कि एक तरफ तो चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब को देखकर जो बड़ी खुशी का इजहार भी किया, लेकिन उनसे ये नहीं पूछा कि जनाब ये आपकी गिरफ्तारी ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि जिसके नतीजे में आपके लोगों ने इतना ख़तरनाक रद्द-ए-अमल का इजहार किया कि फ़ौजी तनसीबात क्या और सरकारी और गैर सरकारी क्या, सबको जो है वो तहस-नहस करके रख दिया। ये सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि उनसे कहा गया कि आप जाएँ, आराम से गप्पे-शप्पे लगाएँ, और जो भी उनको रियायत देनी थी वो दी। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की दोबारा गिरफ्तारी का ख़तरा है। और जहां हमने आपको ये बताया कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं कर सके, लेकिन कौमी असम्बली ने आज ये ज़रूर फैसला कर लिया कि चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो जजेज़ हैं जो उनके फेवर में हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो एक रेफरेंस ज़रूर दाखिल किया जाएगा। और इस हवाले से कौमी असम्बली में एक कमेटी भी बना दी गई है जो इस हवाले से जो है वो कार्रवाई करेगी। और यही कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो रेफरेंस दायर किया जाएगा। यानी पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के जिस तरह आमने सामने हैं, वो किसी तौर पर भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जो कार्रवाइयाँ करनी है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो ये कहा जा रहा था कि वो कोई बाकायदा कोई तौहीन अदालत और हुकूमत को घर भेज देंगे, वो लगता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है, इसीलिए वो ये कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन कौमी असम्बली जो है, पार्लियामेंट जो है,
ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھرپور طور پر تیاری کر رہی ہے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے دوبارہ گرفتاری کی بات ہے تو یہ خدشہ عمران خان صاحب کو، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پہلے سے علم ہو جاتا ہے اور وہ اس پر پہلے سے جو ہے شور ڈال دیتے ہیں، جسے کہنا چاہیے کہ جی میری گرفتاری ہونے والی ہے۔ وہ جس طرح زمان پارک میں لوگوں کو جو ہے میسج دے کے بلا لیا کر لیتے کہ جی آج رات گرفتاری ہو جائے گی، گرفتاری ہو جائے گی، تو اس طرح وہ ان کو پتہ بھی چل جاتا اور اس کا وہ اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی دوبارہ گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر باقاعدہ ایک اور وہ جو ہے عدالت میں جو ہے وہ ایک اپیل دائر کر دی ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک نئی درخواست جو داخل کی عدالت میں، اس میں ان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ 9 مئی کو ان کی گرفتاری کے بعد جو واقعات ہوئے تو انہیں خدشہ ہے کہ ان واقعات کے نتیجے میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات قائم ہوں گے اور ان کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا۔ اس حوالے سے معروف صحافی ہیں سلیم صحافی صاحب، ان کا بھی ٹویٹ سامنے آیا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی اور ان کی دوبارہ گرفتاری ہوگی، بلکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک نئی پی ٹی آئی کے طور پر سامنے آئے گی۔ یہ بڑا سلیم صحافی صاحب کا کہنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں تو یہ ہوتا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس طرح بھٹو کی پھانسی کے بعد ایک نئی جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنی تھی، ایک پیپلز پارٹی بنی تھی، غلام مصطفیٰ جتوئی کی قیادت میں این پی پی بھی بنی تھی، اور مولانا کوثر نیازی نے بھی یہ کوشش کی تھی پارٹی بنانے کی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ این کیو ایم حقیقی بنی تھی۔ 1992 کے آپریشن سے پہلے یا اس کے بعد جو ہے وہ این کیو ایم حقیقی کا وجود عمل میں آیا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ 22 اگست 2016 کے بعد این کیو ایم پاکستان بنی۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں آخر اس ملک میں گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ بنتی رہی ہیں، تو اب پی ٹی آئی بھی نہیں بنے گی، چونکہ اب یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ پی ٹی آئی تو ملک دشمن پی ٹی آئی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کے رابطے یا اس کے جو لوگ ہیں وہ جس قسم کا عمل کر رہے ہیں، جس قسم کی جو کارروائیاں کر رہے ہیں، جو اپنے لیڈر کے ان کے پی ٹی آئی کے جو ان کو جو درس دیا گیا ہے، جو عمران خان صاحب بھی ہر تقریر میں دیتے رہے، پھر جو مریم نواز کا بھی یہ الزام ہے کہ گزشتہ 6 مہینے سے زمان پارک میں یہی کارروائی ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب جو وہ ٹانگ کے زخمی ہونے کا بہانہ جو بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں پر باقاعدہ اس کی نگرانی کر رہے تھے، کارکنوں کو وہ تربیت دے رہے تھے کہ جی اگر میں گرفتار ہو جاؤں گا تو آپ نے کس قسم کے واقعات کرنے ہیں، کہاں کہاں حملے کرنے ہیں، تو باقاعدہ ان کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ پی ٹی آئی جو ہے جو بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی ہے، افواج پاکستان کے خلاف جس طرح نہ صرف پہلے تو زبانی طور پر زہر اگلا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور اب تو ساری کارروائیاں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، تو یہ دائرے کے ناقابل معافی ہیں۔ اور ٹھیک ہے اس وقت کسی حکمت عملی کے تحت جو ہے ان کو یہ موقع دیا گیا یا یہ ان کے خلاف فوری طور پہ اس وقت کارروائی نہیں کی گئی، کیونکہ اگر فوری طور پر کارروائی کی جاتی، گولی چلائی جاتی اور کچھ کارکنان اگر جاں بحق ہو جاتے تو عمران خان صاحب ان کی لاشیں لے کے ان کی لاشوں پر سیاست کرتے، تو لیکن یہ بھی ایک حکمت عملی کا حصہ تھا۔ لیکن جو بھی کچھ ہوا اب اس کو جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ ظاہر ایک تو آرمی ایکٹ کے خلاف مقدمات قائم ہوں گے، جو بھی ملوث ہیں سب کی ظاہر ہے کہ ویڈیو موجود ہیں، ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلیں گے، آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے انہیں سزائیں ہوں گی، اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک نئے انداز میں جو ہے سامنے آئے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ جو جہانگیر ترین ہیں، جو پی ٹی آئی کو اقتدار دلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں 2018 کے الیکشن کے بعد، اب وہ جہانگیر ترین جو ہے دوبارہ سے ایکٹیو ہونے والے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایکٹیو ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے تھے وہ بھی شاید اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہ کھڑے ہوں۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے وہ وجود، پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دی جائے گی، لیکن چونکہ پابندی لگانا بھی جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح کہ پی ٹی آئی بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی محب وطن کے نام سے ایک نئی جماعت جو ہے وہ سامنے آ جائے اور اس کے سربراہ کوئی اور ہوں،
اور بہت سارے لوگ جو موجودہ صورتحال میں جس طرح عمران خان صاحب کا جو طرز عمل ہے اور جس طرح انہوں نے فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے ہیں اور جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، اس پر بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، اور اب ایک نئی پی ٹی آئی کے طور پر جو ہے لوگ سامنے آ سکتے ہیں کسی وقت بھی، اور یہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں پی ٹی آئی کو 2018 کے الیکشن میں یقیناً کچھ نشستیں تو ان کو دلوائی گئیں، لیکن کچھ ووٹ بینک بہرحال ان کا پی ٹی آئی کا کراچی میں بنا تھا۔ لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے، یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو کراچی کے وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا پی ٹی آئی کے حامی تھے یا عمران خان سے، اب انہوں نے ان حرکات کے بعد جو انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے جس طرح کیے، کراچی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، انہوں نے اب شہر سے پی ٹی آئی کے جھنڈے، پی ٹی آئی کے بینر اور عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ اتارنا شروع کر دی ہیں، اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ سافٹ ویئر کہتے ہیں اپڈیٹ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ کی جو ہے وہ باقاعدہ ویڈیو بیان سامنے آ رہا ہے۔ پھر ایک اور کوئی واصف کاظمی صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے بہت بڑے سوشل میڈیا کے وہ تھے لندن میں، جو عادل راجہ ہیں، جو جس طرح افواج پاکستان کے خلاف جو زہر اگلتے رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ جس طرح عادل راجہ صاحب کو جو ہے وہ بھارت کی جو ایجنسی ہے اس سے ہدایتیں ملتی رہی ہیں، وہ واصف کاظمی صاحب جو ہیں جن کا جو اب ظاہر ہے کہ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعمال کیا گیا، بلکہ باقاعدہ عادل راجہ صاحب نے کس طرح پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو استعمال کیا، تو یہ بات بھی ساری کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو اب ان ساری جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو آسانی سے جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا، چونکہ ریاست کے خلاف کوئی چیز، دیکھیں ریاست ملک ہے تو ہم ہیں، ملک ہوگا ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہوگی۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب بڑی یعنی اپنی ٹانگوں پہ چل کر آ رہے ہیں، عدالتوں میں جو ہے وہ جس طرح انہوں نے حاضری دی، اب ان کا وہ جو فولادی ڈبہ تھا، جو وہ فولادی ڈبے کے ساتھ کہ جی ان کو جان کا خطرہ تھا، قاتلانہ حملوں کا خطرہ تھا، تو وہ قاتلانہ حملے کہاں گئے، وہ جان کا خطرہ کہاں گیا، وہ فولادی ڈبہ جو وہ پہن کر آتے تھے وہ کہاں گیا، اور اب وہ ویل چیئر کہاں گئی؟ تو وہ صاحب ہم بہت پہلے سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جتنا جھوٹ بولا ہے سیاست میں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گما ہو، تو عمران خان صاحب نے اس سے کہیں زیادہ جھوٹ بولا ہے، اور یقیناً جو ان کے سپورٹر ہیں وہ ان پر وہ سچ کا گما ثابت ہوا، وہ ظاہر ہے کہ ان کے بہکاوے میں، ان کے اکسانے میں آئے، اور انہوں نے یہ ساری کارروائیاں کی، اور آج بھی بہت سارے لوگ ظاہر ہے کہ ان کے بہکاوے میں ہیں، ان کے اکسانے میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ صرف عمران خان صاحب اگر رات کو دن کہیں گے تو وہ کہیں گے بالکل صحیح ہے جی، ابھی رات نہیں ہے دن ہے، اگر وہ دن کو رات کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے لوگوں کو عقل آئے گی، لوگوں کو سمجھ آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو ظاہر ہے وہ اپنا تو نقصان کر ہی رہے ہیں، وہ ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اور ان کے لیڈر کے اس طرز عمل سے صرف اور صرف دشمن ملک بھارت خوش ہو سکتا ہے، کوئی پاکستانی خوش نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بھی ان کے مکمل بہکاوے میں، وہ بھی ان کے مکمل اکسانے میں جو ہے وہ آئے ہوئے، اور افواج پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک یہ بھی پتہ چلا کہ باقاعدہ ایک مہم چلانے کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ وہ ٹرک خریدے گئے تھے 1000، اور ان پہ وہ بینر لگائے گئے تھے، پینافلیکس لگائے جانے تھے جس میں فوج کے خلاف نعرے تھے، پوری ایک کمپین تھی افواج پاکستان کے خلاف، اور اس میں سب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لوگ جو ہے اس میں مکمل طور پر ملوث ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ایک بار پھر احتجاجی تحریک کے لیے جو ہے وہ اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کی ہدایت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، تو انہوں نے اپنی دوبارہ گرفتاری کے خدشے کا اظہار بھی کیا، اور ایک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اندرون خانہ کارکنوں کو ہدایت جاری کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ تیار رہیں کسی بھی قسم کی احتجاجی تحریک کے لیے، اور ایک بار پھر احتجاجی تحریک کا نام تو یوں لیا جاتا ہے کہ جناب یہ پرامن احتجاج ہوگا، لیکن دراصل وہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا، وہ آگ و خون میں لپٹا ہوا احتجاج ہوتا ہے، جس طرح کہ آپ نے 9 مئی کو دیکھا، 10 مئی کو دیکھا۔ تو ایک بار پھر عمران خان صاحب
اسی خونی احتجاج کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ملک جو ہے وہ افراتفری، بدامنی اور خانہ جنگی کا شکار ہو جائے۔ لیکن ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ایک حکمت عملی ہے، وہ ایک حد تک جو ہے وہ رعایت بھی دے رہے ہیں، ایک حد تک وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی ملک میں اس طرح کی افراتفری، بدامنی اور خانہ جنگی کی جو صورتحال ہے اسے نہیں پیدا ہونے دیں گے، اور اس کے لیے تمام تر مؤثر اقدامات جو ہے وہ ضرور کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔